अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ताइफ शहर बड़ा मशहूर शहर है। उससे अगर जनूब की तरफ आप सफ़र करते जाएं तो ये एक पहाड़ी सिलसिला है, छोटे छोटे गांव हैं। मुझे मुतअद्दिद बार इस इलाके में सफ़र करने का मौका मिला है और ये वही इलाका है जहाँ मेरे माँ बाप कुर्बान हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा था। अम्मा हलीमा सादिया इसी इलाके के रहने वाली थी। इससे अगर आप और नीचे चले जाएं तो अबहा और खमीस मशेद का इलाका है और ये वो इलाका है जो गर्मियों में बड़ा मोतदिल कदरे सर्द होता है। और अगर आप इसमें सफ़र करें तो पहाड़ों के सिलसिले में आज भी आपको बद्दू बकरियां चराते हुए नज़र आएंगे। आज से कोई तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है। अबू मशहूद एक चरवाहा था। ये अपने साथ बकरियों का रेवड़ लेकर सुबह को निकलता और बारिशों के बाद, इस इलाके में बारिशें बड़ी होती हैं, यहाँ पहाड़ों के ऊपर खुदरो पौधे उसकी बकरियों की खुराक बनते और शाम को वो छोटे छोटे जौहड़ बने हुए हैं, वहाँ पर अपनी बकरियों को पानी पिलाता और अपने घर वापस आ जाता। नाज़रीन किराम, एक दिन ऐसा हुआ कि शाम के वक़्त इसकी बकरियाँ तो वापस आ गईं, लेकिन अबू मशहूद वो वापस नहीं आया। जब वापस ना आया तो रात गए उसके बेटे, उसके रिश्तेदार उसकी तलाश में निकलते हैं, लेकिन नाकाम वापस आते हैं। अगला दिन हुआ, शोर मच गया इलाके में और नौजवान रिश्तेदार उसकी तलाश में निकल खड़े होते हैं और फिर वो तलाश करते करते पहाड़ के दामन में एक चश्मे के पास जब पहुँचे तो वहाँ अबू मशहूद की लाश पड़ी हुई थी। उसके जिस्म पर बंदूक का निशान था। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस मौके पर पहुँच गई। वाक़यात, हालात, शवाहिद वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि अबू मशहूद का किसी चरवाहे के साथ झगड़ा हुआ है। पुलिस वालों ने लवाकिन से पूछा, आपको किसी के ऊपर शक है? घर वालों ने कहा, नहीं, हमारा किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, बेज़रर आदमी था। अलबत्ता यह है कि फ़लाँ फ़लाँ के साथ बिल्कुल ये बकरियां चराता था। पुलिस ने मामूली सी तफ्तीश की और उसके बाद उन्होंने अली बिन अब्दुर्रहमान को गिरफ़्तार कर लिया। सवाल जवाब हुए, तफ्तीश हुई और उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अदालत के अंदर मुकदमा चला, वाक़यात, शवाहिद, एतराफ़ जुर्म, और फिर एक दिन आया, काजी ने अपना फ़ैसला सुना दिया और फ़ैसला ये था कि कातिल को कत्ल कर दिया जाए। अब नाज़रीन इकराम, मकतूल का बड़ा बेटा मशहूद, उसकी उम्र उस वक़्त 17 साल की थी, मगर सबसे छोटा बेटा उसकी उम्र बिल्कुल वो दूध पीता था। साल 1.5 साल हो गई। काजी ने अपने फैसले में लिखा कि जब तक ये बच्चा बालग नहीं हो जाता उस वक़्त तक हुक्म की तनफीज़ न की जाए। चुनाचे अली बिन अब्दुर्रहमान को जेल में डाल दिया गया। नाज़रीन इकराम, इसको जेल में 18 साल तक फांसी का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि जब तक वो छोटा बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता उस वक़्त तक फ़ैसले की तनफीज़ नामुमकिन थी। और उसके बाद जब वो 18 साल का हो जाता, उसको अपने भाइयों के साथ मिलकर ये फ़ैसला करना था कि आया कातिलों को माफ़ कर दिया जाए या उससे अपने बाप के खून का बदला लिया जाए। नाज़रीन इकराम, अली बिन अब्दुर्रहमान ने ये सारा वक़्त कश्मकश के अंदर गुजारा। इस कश्मकश में कि आया इसको लवाकिन माफ़ करते हैं या उसको कत्ल की सज़ा मिलेगी। अबू मशहूद का छोटा बेटा, सुबहान अल्लाह, न जाने उसका नाम किसी ने यतीम क्यों रख दिया। 18 साल गुजर गए और वो दिन भी आया जब यतीम की उम्र 18 साल हो चुकी थी। अब उसको अपने भाइयों के साथ मिलकर यह फैसला करना था कि वह अपने बाप को के कातिल को माफ़ करता है या उससे बदला लेता है। और नाज़रीन इकराम, उस इलाके का दस्तूर, वहाँ के कबाइल के जो सरकर्दा अफराद थे वो जमा हुए। अली बिन अब्दुर्रहमान के वरसा ने जो मकतूल थे उनसे जाके गुजारिश की कि आप हमसे खून बहा ले लें और उसको माफ़ कर दें।
اس زمانے میں خون بہا کی قیمت کم و بیش 1,20,000 ریال تھی، لیکن ورثاء نے خون بہا لینے سے انکار کر دیا۔ قبیلے والوں نے اس کی پیسوں کی قیمت بڑھاتے چلے گئے، 10 لاکھ تک قبیلے والوں نے کہا کہ ہم ادا کرتے ہیں، آپ صلح کر لیں، معاف کر دیں۔ کہتا ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ مسلسل معافی کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن صورتحال کوئی بن رہی نہیں تھی۔ اور وہ دن بھی آیا کہ جب مجھے بتا دیا گیا کہ کل میرا آخری دن ہے اور کل مجھ کو پھانسی پہ مجھ کو قتل کر دیا جائے گا۔ قصاص کے اندر کہتا ہے کہ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، میں سوچ رہا تھا، میرا بچپن، میری جوانی، میری بیوی، بچے، رشتہ دار، احباب، دوست، خاندان، قبیلے کے افراد یاد آئے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میرے لیے 10 لاکھ ریال اکٹھے کیے تھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر ایک قیمتی زمین کا قطعہ تھا وہ بھی شامل کر دیا۔ مقتول کے ورثاء سے کہا کہ ہم 10 لاکھ اور یہ قطعہ زمین بھی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہتا ہے کہ اس رات مجھے جتنا قرآن یاد تھا وہ میں نے پڑھ ڈالا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے عجیب و غریب اور سب سے مشکل رات تھی۔ ساری رات مجھ کو نیند نہیں آئی، میں نے ذکر، اذکار، نوافل کے اندر وقت گزار دیا۔ صبح سویرے جیلر آ گیا، میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، اور میرے جو ساتھی تھے انہوں نے مجھے اشک بار آنسوں سے الوداع کیا۔ کہتا ہے کہ میں پولیس کی کڑی نگرانی میں چل پڑا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے میدان قصاص میں اتارا جاتا ہے۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن میں لوگوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ یہ خمیس مشیط، یہ اس علاقے کا مرکزی چوک تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد میرے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب ایک دن مجھ سے الوداعی ملاقات کر چکے تھے۔ مجھے بٹھا کر عدالتی اہلکار نے میرے جرم کا اعلان کیا، میرا اعتراف جرم، قاضی کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کی تصدیق، اور لوگ دم بخود سن رہے تھے۔ جلاد کو حکم دیا گیا کہ مجرم کا سر قلم کر دیا جائے، اور پھر وہ آگے بڑھا۔ اس نے اپنی تلوار میان سے نکالی۔ میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے سوچا ابھی تلوار میری گردن کو الگ کر دے گی۔ میں نے اپنی ساری قوتوں کو جمع کیا کہ اچانک ایک آواز گونجتی ہے، غفرت لک لوجہ اللہ، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ مقتول کے بڑے بیٹے کی آواز تھی۔ لوگ جو تصور میں میری لاش دیکھ رہے تھے اب معافی کا اعلان سن رہے تھے۔ سارا چوک اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔ لا الہ الا اللہ ہر شخص کی زبان پر تھا۔ مجھ سمیت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے معافی مل سکتی ہے۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ پولیس نے، شرطوں نے مجھے اٹھا کر دوبارہ گاڑی میں ڈالا اور دوبارہ جیل میں لے آئے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لاحقین نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن میری رہائی میں قانونی رکاوٹیں ابھی باقی تھیں۔ اور ایک دن آیا کہ جیلر نے مجھے آ کے بتایا کہ سارے قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں، لہذا تمہیں ابھی رہا کیا جاتا ہے۔ میری زندگی کا نیا آغاز ہو رہا تھا۔ خوشی کے وقت مجھے اتنا بھی موقع نہ ملا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دوں کہ میں رہا ہو چکا ہوں اور میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ کہتا ہے میں جیل سے نکلا، ایک ٹیکسی نظر آئی، میں نے اس کو اشارہ کیا اور میں لپک کر اس میں بیٹھ گیا۔ میرا ذہن، میرا رشتہ دار، میرا گھر، میرے والدین، میرے بیوی، میرے بچے، مجھے کچھ سب یاد آ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون سا وقت ہوگا جب میں اپنے پیاروں کے درمیان ہوگا۔ لیکن اچانک میں نے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ مجھے سب سے پہلے ابو مشہود کے گھر جانا چاہیے تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، اس کے بیٹوں کا، اس کے بھائیوں کا، اس کے دیگر رشتہ داروں کا۔ میں نے اپنی یادداشت بحال کرنا شروع کی،
18 سال گزر چکے تھے، ہر چیز بدل چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی والے کو گاؤں کا پتہ بتایا اور تھوڑی دیر کے بعد میں ابو مشہود کے خاندان والوں سے مل رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کلمات نہیں ہیں، یہ الفاظ کافی نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، اصل بدلہ تو انشاءاللہ اللہ ہی آپ کو عطا کرے گا۔ میں ان کو گلے لگا رہا تھا، ان کے ماتھے چوم رہا تھا۔ اور ناظرین کرام، مقتول کا بڑا بیٹا مشہود وہ مجھے کہنے لگا سنو میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خاندان کی طرف سے ہمیں 10 لاکھ ریال کی پیشکش کی گئی، ہمیں زمین کا قطع بھی پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ ہمیں کتنے ہی لوگوں نے معاف کرنے کا مشورہ دیا، مگر ہم نے ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سب گھر والے اکٹھے ہوئے، میری والدہ، میرے بھائی اور میرا چھوٹا بھائی یتیم جو اب جوان ہو چکا ہے، تمام گھر والوں نے مجھے تحریری طور پر لکھ کے دے دیا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں انہیں منظور ہے۔ اور پھر ایک دن پہلے ہم سب گھر والے اکٹھے ہوئے، میں نے ان سے کہا تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر ہم قاتل کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں اور یہ ہمارے والد کی طرف سے صدقہ ہو؟ اس دن ہم نے بہت غور کیا، بڑی بحث کی، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ہمیں لوجہ اللہ معاف کر دینا چاہیے۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا، اس بات کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتی کارروائی جاری تھی، ہم سے پوچھا گیا کوئی صلح کی امید، کوئی صورت ہے، لیکن میں نے مکمل انکار کر دیا، اور حتیٰ کہ الباح کی پولیس کو تنفیذ کا آرڈر مل گیا۔ مجھ سے آخری مرتبہ پوچھا گیا کیا تم معاف کرتے ہو یا قصاص لیتے ہو، دیت لیتے ہو؟ میں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور قصاص لینے پر اصرار کیا، اور پولیس والوں سے کہا میں اپنے بھائیوں اور عزیز و اقارب سمیت قصاص کے وقت حاضر ہوں گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب تمہیں میدان قصاص، میدان عدل میں لایا گیا، اور پھر جلاد نے تلوار نکال لی اور وہ تمہاری گردن مارنے جا رہا تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا کہ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ میں نے یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں اپنی مدح یا شہرت نہیں چاہتا۔ ناظرین کرام، مشہود نے یہ سنہرا فیصلہ کر کے اپنے قبیلے کی تاریخ میں سنہری باب رقم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کے اوپر قابو پا جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ناظرین کرام، اس کو محسن کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین کرام، العفو عند المقدرہ، عند المقدرہ، طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا، اس کو محسن کہا جاتا ہے، اس کو احسان کرنا کہتے ہیں۔